अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिहि व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन क़द दाक़त ख़ीलती अंत वसीलती अदरिकनी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। आज अपने तमाम मुसलमान भाइयों की खिदमत में एक गुजारिश है कि हम आवाम हैं और हमने अपने बड़े अकाबर उलमा इकराम को फॉलो करके, उनको पढ़ के, उनकी किताबों को पढ़ के, उनको देख के, उनके नक्शे कदम पे चल के दीन सीखा। गौर व फ़िक्र करने के बाद इस नतीजे पे पहुँचे कि बेशुमार ऐसे उलमा हैं जिनको चेहरे से देखने से तो उलमा ही लगते हैं, लेकिन उनकी बातों पे अमल करके जब कुरान को पढ़ा तो वो बिल्कुल मुख्तलिफ पाया। वो उलमा इकराम जिन्होंने हमें इश्क़ व मुहब्बत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दर्स देना था, जिन्होंने हमें एक तस्बीह में परोना था, जिन्होंने इत्तफ़ाक़ व इत्तेहाद की बात करनी थी, जिन्होंने इस उम्मत को बिखरने से बचाना था, तकसीम होने से बचाना था, गौर व फ़िक्र किया तो पता चला कि उन्होंने ही विद मटीरियल ठेके लेके उम्मत को तकसीम करना शुरू कर दिया। जो तवानाइयाँ सारी इस उम्मत को कुरान जो नूर हदायत बन के उतरा उसकी तालीम देने के लिए तवानाइयाँ सर्फ करनी थी और उम्मत को बताना था कि ये कुफ़ार हैं, ये यहूदी हैं, ये ईसाई हैं और ये उनके तरीक़े हैं, ये उनकी किताबें हैं और ये किताब हमारी नूर हदायत है, हमने इस पे अमल करना है। जिनकी ये ज़िम्मेदारी थी उन्होंने एक ही उम्मत को कई हिस्सों में तकसीम करने वाला काम शुरू कर दिया और इतना तकसीम किया कुरान पाक की समझ ना आई, चेहरे हुलिये इसी तरह के। और अफसोस की बात यह है कि कुरान फरमाता है कि आला तरीन इखलाक वाला अल्लाह को पसंद है, तो तकरीरों में बद इखलाकी सुनी जा रही है। बल्कि इससे भी बड़ा अफसोस कि कौम को दीन की बातें सुनाते हुए ये बोला जा रहा है कि मैंने ये छक्का लगा दिया है। इन्होंने दीन को खेल और तमाशा बना लिया। और अफसोस उस वक़्त हुआ, मैं चूँकि ख़ुद आर्किटेक्ट हूँ, 35 साल से डिज़ाइनिंग और कंस्ट्रक्शन के शोबे से मुंसलिक हूँ। अफसोस उस वक़्त हुआ जब मुझे ऐसे पढ़े लिखे लोगों से ऐसी बातें सुनने को मिली, यानी डॉक्टर, इंजीनियर, बड़े बड़े अच्छे स्केल पे फाइज ऑफिसर्स, जिन्होंने ऐसे उलमाए कराम की अंधी तकलीद की। गुफ्तगू के दौरान पता चला कि बड़े बड़े समझदार और पढ़े लिखे लोग
دنیا کا علم پڑھے ہوئے ہیں لیکن دین کو سٹڈی نہیں کیا، قرآن کو سٹڈی نہیں کیا، اس کے اوپر غور و فکر نہیں کیا، اور بس آنکھیں بند کر کے ایسے لوگوں کے پیچھے لگ گئے، ان کے معاون بن گئے، اور انہوں نے بھی امت کو تقسیم کرنے میں ایسے لوگوں کی مدد شروع کر دی۔ میری مراد ایسا مسئلہ ہے، اور انٹرنیٹ کے اوپر منبر و محراب میں اور عوام میں اور بڑی بڑی محفلوں میں حقیقی مسائل بتانے کی بجائے ایسے مسائل بتا رہے ہیں جس سے تفرقہ بازی بڑھے، کلیش بڑھے اور امت تقسیم ہو۔ بڑی حیرانگی کی بات ہے کہ جب اپنے ہی گھر میں اپنے ہی بندے آگ لگانے والے ہوں تو بجھائے گا کون؟ جب اپنے ہی گھر میں تفرقہ بازی پیدا کرنے والے تو اتفاق کی بات کون کرے گا؟ اور اگر کسی جماعت کے بڑے نے کوئی غلطی کر دی تو بڑا پن یہ ہے کہ اس سے توبہ کی جائے، اس کے اعمال اس کے ساتھ، ہمارے اعمال بہتر ہونے چاہیے۔ میری مراد انٹرنیٹ کے اوپر بہت زیادہ مسئلہ گردش کر رہا ہے کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا، غیر اللہ سے مدد لینا یہ شرک ہے اور حرام ہے، جبکہ ہم پورا معاشرہ ایک دوسرے کے لیے مدد کرنے والے ہیں۔ اگر تھوڑا سا غور کیا جائے کہ پاکستان کی سرحدوں پہ ہماری فوج پورے پاکستان کی مددگار ہے، تحفظ کر رہے ہیں، علماء کرام، علماء حق مسلمانوں کی امداد یہ کر رہے ہیں کہ وہ ان کو دین سکھا رہے ہیں۔ حکومت پاکستان عوام کی امداد کے لیے بڑے بڑے محکمے بنائے ہوئے ہیں، اور ایسے محکمے جو ملکی معاملات میں مختلف شعبوں میں امداد کرتے ہیں، اور پھر ایسے محکمے جو امدادی پیکج والے ہیں، بیت المال کا محکمہ غریبوں کی امداد کے لیے، زکوٰۃ و عشر کا محکمہ مستحق جتنے بھی ہیں ان کی امداد کے لیے۔ اور اگر اسی پہ بولتے رہیں تو بہت ٹائم لگ جائے گا۔ زکوٰۃ کا رکن ہے اسلام میں اور فرض ہے زکوٰۃ، جس کے پاس اللہ کے بتائے ہوئے ایک حد اور پیمانے کے مطابق اگر اس میں اتنا سونا اور چاندی اور رقم ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے۔ اور اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ یہ غریبوں مستحقین کی امداد کے لیے، اور یہ ساری امداد پیدا کرنے والا اس کا خالق خود اللہ ہے۔ اور جب ہم نے علماء کرام کی باتیں سن کے قرآن پڑھا تو ہمیں پتہ چلا کہ غیر اللہ سے امداد کا حکم تو خود رب نے قرآن میں فرمایا ہے، اور اگر غیر اللہ سے مدد مانگیں گے تو یہ امداد کا خالق تو خود اللہ تعالیٰ ہے۔ میں 8 آیتیں قرآن پاک کی آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ اللہ ان آیتوں میں فرماتا ہے کہ فلاں نے فلاں کی مدد کی، فلاں فلاں کی مدد کرے، فلاں فلاں کی مدد سے کامیاب ہو گیا، اور فیصلہ آپ خود کریں کہ ہمیں کن لوگوں کے پیچھے چلنا ہے، اور ایسے لوگوں کو چھوڑ دینا ہے جو عوام کو گمراہ کر رہے ہیں اور اسلام کو کمزور کر رہے ہیں، اسلام کی جڑی کھوکھلی کر رہے ہیں۔ اور جب تک ہم نہ سمجھے، ہم نے خود قرآن نہ پڑھا، خود نہ سمجھا اور خود غور نہ کیا
آج ہماری والدہ اور والد کے بارے میں کوئی غلط لفظ بولے تو ہم برداشت نہیں کرتے، اور قرآن کے ترجمے کو، قرآن کو نہ سمجھنے والے جب ترجمہ کرنے لگ جائیں اور وہ پھر اپنے آقا، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ترجمے میں نازیبا الفاظ لکھیں، تو یہ غور ہم نے کرنا ہے، ہم عوام ہیں۔ اگر انہوں نے نہیں کیا تو ہم تو عقل رکھتے ہیں، سمجھ رکھتے ہیں، اندھی تقلید نہیں کرنی چاہیے۔ پہلی آیت قرآن پاک سورۃ بقرہ آیت نمبر 45، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِینَ۔ اس کا ترجمہ یوں ہے، صبر اور نماز سے مدد چاہو، اور بے شک نماز ضرور باری ہے مگر ان پر نہیں جو دل سے میری طرف جھکتے ہیں۔ صبر اور نماز دونوں چیزیں عمل ہیں، یہ اللہ نہیں ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ صبر سے اور نماز سے مدد مانگو۔ معاشرے میں اگر آپ اپنے ارد گرد اور اپنے گھر میں غور کریں، جس گھر میں ایک بھی آدمی ایسا ہے جو صبر نہیں کرتا، وہ پورے گھر میں افراتفری پیدا کر دیتا ہے۔ اور صبر ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایسا حکم ہے، صبر ایک ایسا لباس ہے، اگر انسان کے اوپر اور انسان کے اندر آ جائے تو معاشرے سنور جاتے ہیں۔ جس کے اندر صبر نہیں وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، اور جس کو اللہ تعالیٰ نے صبر دے دیا یا صبر لے لیا یا صبر کر لیا تو بے شمار خرابیوں سے بچ گیا۔ گھروں میں لڑائیاں، سڑکوں پہ لڑائیاں، محکموں میں لڑائیاں، برادریوں میں لڑائیاں، گروپوں میں لڑائیاں، یہاں تک کہ بڑے بڑے اعلیٰ خاندان کی بڑی بڑی نیک بیٹیاں، نیک بیٹے صبر نہ کرنے کی وجہ سے ان کے گھر اجڑ رہے ہیں، برباد ہو رہے ہیں، اور جو لوگ صبر کرتے ہیں ان کی نسلیں بھی آباد رہتی ہیں۔ اور نماز، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کی چابی ہے، مومن کا معراج ہے، آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اور یہ نماز بے حیائی اور برے کاموں سے بچاتی ہے، یہ بھی قرآن کا حکم ہے۔ حالانکہ بچانے والی ذات اللہ ہے، لیکن برے کاموں اور بے حیائی سے بچانے کے لیے نماز اللہ نے پیدا فرمائی ہے۔ فرمایا صبر اور نماز سے مدد مانگو، یہ تمہارے لیے بہترین حکم ہے جو اللہ کی طرف سے ہے۔ اب یہ دونوں چیزیں غیر اللہ ہیں، اگر ہم نے ان دونوں کو پکڑ لیا اور ان سے مدد مانگنی شروع کر دی تو ہمارا گھر، ہمارا معاشرہ ایسا سنورے گا کہ ہر طرف سے امن اور محبت کی خوشبو آئے گی۔ کئی لوگ ایسے دیکھے جنہوں نے نمازیں تو پڑھی لیکن نماز نہیں پڑھی۔ بظاہر تو وہ نماز عمل کر رہا ہے لیکن نماز کی حقیقت سے، نماز کی روح سے واقف نہیں۔ جب تک واقف نہیں ہوگا وہ نماز جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بے حیائی اور برے کاموں سے روکنے کے لیے عطا کی، اگر اس کی حقیقت تک نہیں پہنچتا تو اس کو نماز نہیں بچائے گی۔ جب ایسی نماز پڑھے گا جس کا اللہ نے حکم دیا ہے، خشوع و خضوع کا خیال رکھے گا، غور و فکر کرے گا کہ میں نماز میں کیا کیا کہہ رہا ہوں اور کس سے کہہ رہا ہوں اور اپنے ساتھ کتنی باتیں کر رہا ہوں، کون سا عہد کر رہا ہوں، تو پھر وہ برے کاموں سے بچ جائے گا۔ اور اگر اس کا اپنا دھیان نہیں بھی ہے تو فرمان الہی ہے
کہ نماز تمہیں بچا لے گی۔ دوسری آیت یہ بھی سورۃ بقرہ کی ہے 68، قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی۔ اس کا ترجمہ یوں ہے، بولے اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کیجئے کہ وہ اللہ ہمیں بتا دے کہ جو گائے ہم نے ذبح کرنی ہے وہ کیسی ہو، اس کی نشانیاں اللہ تعالیٰ بتا دے۔ اب اللہ کے نبی کے پاس امت آتی ہے، حاضر ہوتی ہے، اللہ کے نبی پوچھتے ہیں کس کام سے آئے ہو؟ عرض کرتے ہیں یا نبی اللہ، ہم مدد مانگنے آئے ہیں آپ سے، آپ ہماری مدد کریں۔ جس بات کا تفرقہ ہمارے اندر پیدا ہو گیا ہے کہ ہمارے دروازے کے باہر کوئی قتل کر کے ایک لاش پھینک گیا ہے، جب کہ ہم نے قتل نہیں کیا، نہ ہماری بستی میں سے کسی نے کیا ہے۔ ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اس کا قاتل کون ہے۔ تو آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری مدد کریں، پوچھ کے بتائیں کہ بھئی عوام اللہ سے بات کرتی ہوتی تو پھر نبی کے پاس لوگ نہ جاتے اور اللہ انبیاء کو مبعوث ہی نہ کرتا۔ نبی اور اللہ کے درمیان بھی فرشتے جبرائیل علیہ السلام ہیں، وہ آتے جاتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے عرض کی کہ یا اللہ میری قوم میرے پاس آئی ہے، یہ مدد مانگتے ہیں، میں ان کی کیا مدد کروں؟ تو اللہ نے فرمایا کہ ان کو بتا دو کہ گائے کے اندر نشانیاں یہ ہوں۔ اب آپ اس واقعہ کو غور سے پڑھیں، اس میں بے شمار مسائل سمجھ آتے ہیں، گھر آباد ہوتے ہیں۔ آپ اپنی اولادوں کو پڑھائیں، اولادیں نیک ہو جائیں گی۔ خود پڑھیں، خود آپ کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کے انوار و تجلیات نازل ہونے شروع ہو جائیں گے۔ یہ سورۃ بقرہ جو گائے والی صورت ہے، وہ گائے کیا ہے؟ گائے کی بات کیوں اللہ نے کی؟ گائے کس نے رکھی؟ اور گائے کو ذبح کر کے اس کی گوشت کی بوٹی ایک اس مردے کو مارنے کا اللہ نے حکم دیا۔ بھئی تھوڑا غور کریں، ایک گائے ذبح کر کے اس کے گوشت کا ایک حصہ ایک قتل ہوئے آدمی کے جسم کو ماریں اور وہ کھڑا ہو جائے۔ اور قرآن سے ہی ملتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں قم باذن اللہ، اے مردے کھڑا ہو جا، اللہ کے حکم سے مردہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ اور کہیں امداد اس طرح فرمائی جا رہی ہے کہ آپ پہلے گائے لاؤ، وہ ذبح کرو، اور اس کی گوشت کی ایک بوٹی اس جسم کو مارو، وہ زندہ ہوگا اور وہ خود بتائے گا کہ مجھے فلاں نے قتل کیا، اور ایسے ہی ہوا۔ اور اس آیت میں سورۃ بقرہ کی 68 نمبر آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتایا کہ امتیں اپنے انبیاء کے پاس جا کے ان سے مدد مانگتے ہیں، اور میں نے امداد کے سارے پیکج انبیاء کو دے کے مبعوث کیا ہوا ہے۔ اے لوگو تم میرے انبیاء تک آؤ، ان کو میں نے سب کچھ دے دیا ہوا ہے، جو تمہیں چاہیے وہاں سے لے لو، اور جس سے وہ منع کریں اس سے منع ہو جاؤ۔ اگلی آیت بھی سورۃ بقرہ کی ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ اس میں بھی وہی حکم ہے کہ اے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد مانگو، تحقیق اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ بھی غیر اللہ۔ پھر اگلی آیت ہے سورۃ آل عمران
52 نمبر ہے۔ اس کا ترجمہ یوں ہے، پھر جب عیسیٰ نے ان سے کفر پایا، بولا کون میرے مددگار ہوتے ہیں؟ اللہ کی طرف۔ حواریوں نے کہا ہم دین خدا کے مددگار ہیں۔ کس کے؟ اللہ کے دین کے مددگار ہیں۔ اور جتنے لوگ دین حق کا درس دے رہے ہیں، دین حق کا بے لوث کام کر رہے ہیں، وہ کیا دین کی خدمت کرے گا جو نوٹوں کی بوری لے کے لوگوں کو اللہ کی باتیں بتاتا ہے؟ وہ کیا مدد کرے گا جو دین کی مدد کرنے کے لیے تو گیا لیکن پورے معاشرے کو تقسیم کر کے آ گیا؟ بلکہ میں ایک ایسے جلسے میں گیا ہوں، کوئی دوست تھا، وہ مجھے دعوت دے کے ساتھ لے گیا، تو جب ان کے گھر کھانا کھانے بیٹھے تو جو گھر والا تھا اس نے کہا کہ حضرت صاحب آج تسی سنیاں دی دھوڑ پٹ دینی ہے، ایس علاقے سے سنی بہت نے اور بدعتی نے، سارے دھوڑ پٹ دینی ہے۔ اب وہ عالم دین، میں خاموش سن رہا تھا، اسے نہیں پتہ تھا کہ یہ بندہ بھی عقل رکھتا ہے، پاس بیٹھا ہے۔ میرے سامنے اس نے پیسے دیے، اس نے اپنی جیب میں ڈالے، اور پھر اس نے ایسی چن کے قرآن پاک کی آیتیں پڑھیں، اس کا ترجمہ بھی غلط کیا، تفسیر بھی غلط کی، اور پھر اس نے سب کو بدعتی اور مشرک قرار دے کے ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے اس کے پاس اتنے اختیار ہیں، یہ جسے چاہے جنتی کرے اور جسے چاہے دوزخ میں ڈالے۔ جب واپس چائے پینے کے لیے گھر آئے تو میں نے ان کی خدمت اقدس میں عرض کی کہ مولوی صاحب تقریر تے تسی پنجابی چ کیتی ہے، تے کیا پنجابی شریعت دا حصہ ہے؟ پنجابی زبان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بولی ہے، یہ سنت ہے یا یہ بدعت حسنہ ہے؟ مجھے کہنے لگا بھئی جو چوئی صاحب نے حکم کیا تھا ہم نے تو اس پہ عمل کیا۔ مجھے بہت دکھ ہوا، بڑا افسوس ہوا کہ یہ امت کے وارث بن رہے ہیں، یہ علماء ہیں جو وراثت رکھتے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ دوسری جگہ پہ گیا، وہاں اور گروہ تھا، سب کے پاس جا کے دیکھا، پھر میری عقل نے فیصلہ کیا جتنے بھی دھوڑ پٹنے والے نے انہاں دے کولے نہ بویے۔ وہ اولیاء اکرام، وہ خانقاہیں جو آج اس حالت میں الا ماشاء اللہ اکثر نہیں ہے، جہاں سے محبت کا درس ملتا تھا، جہاں سے نفرتیں ختم ہوتی تھیں، جہاں سے دل جوڑے جاتے تھے، توڑے نہیں جاتے تھے۔ تو اس آیت میں سورۃ آل عمران 52 نمبر ہے، فرمایا کہ عیسیٰ نے جب کفر پایا ان کے اندر تو بولا میرے مددگار کون ہوتے ہیں؟ اللہ کی طرف سے۔ حواریوں نے کہا ہم دین خدا کے مددگار ہیں، ہم اللہ پر ایمان لائے اور آپ گواہ ہو جائیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ اب اس آیت میں بھی خود میرا رب فرما رہا ہے کہ انہوں نے دین کی مدد کی، یعنی وہ حق والے تھے۔ اب اس سے اگلی آیت سورۃ آل عمران آیت نمبر 81۔ اب اگر یہ آیت پڑھ لیں اور تھوڑی سی عقل رکھنے والا بھی بندہ ہو تو وہ سمجھ جائے گا
وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَا تَنصُرُنَّ۔ یہ جو لفظ ہے وَلَا تَنصُرُنَّ، اس پہ غور کریں۔ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یاد کرو جب اللہ نے پیغمبروں سے ان کا عہد لیا جو میں تم کو کتاب اور حکمت دوں، پھر تشریف لائیں تمہارے پاس وہ رسول کہ تمہاری کتابوں کی تصدیق فرمائیں، تو تم ضرور ضرور اس پر ایمان لانا اور ضرور ضرور اس کی مدد کرنا۔ سبحان اللہ۔ فرمایا کیوں تم نے اقرار کیا؟ اب مدد کرنے کا اللہ اقرار لے رہا ہے، تو یہاں مدد کرنے والے کو مشرک کے فتوے دیے جا رہے ہیں، رب کے قرآن کی بے ادبی کی جا رہی ہے، رب کے قرآن سے روح گردانی کروائی جا رہی ہے، عوام کو قرآن کے خلاف اکسایا جا رہا ہے۔ فرمایا کیوں تم نے اقرار کیا اور اس پر میرا بھاری ذمہ لیا؟ سب نے عرض کی ہم نے اقرار کیا۔ فرمایا تم ایک دوسرے کے اوپر گواہ ہو جاؤ اور میں تمہارے سب کے اوپر بڑا گواہ ہوں۔ سبحان اللہ۔ اب اس میں جو ضروری بات ہے، اللہ نے فرمایا کہ اے انبیاء کی جماعت، میرے محبوب جب دنیا پہ تشریف لے آئیں تو آپ ان کی مدد کرنا۔ سبحان اللہ۔ میں چھوٹی سی بات اس میں آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں۔ جب آقا دو جہاں شہنشاہ کائنات، بڑی تعریف والے، بڑی شان والے، بڑی عزت والے، بڑے پیارے حسن والے، جن کو رب نے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کہہ کے فرمایا کہ اے محبوب، ان دنیا والوں نے تو فیتے رکھے ہوئے ہیں، پیمانے رکھے ہوئے ہیں، افسوس آج تک علماء کرام ہمارے سروں کے تاج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پہ ہمیں ایک جگہ پہ متحد نہیں کر سکے اور خود بھی نہیں ہو سکے۔ افسوس اس بات کا ہے کہ مقابلہ بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے شان پہ ہو رہا ہے، جبکہ جس کا کلمہ پڑا ہوا ہے اس کی رب شان فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ اے محبوب، میں نے آپ کی بڑائی بیان کر دی ہے، بڑے اللہ نے بڑی بڑائی بیان کر دی، اب کون سمجھے گا اور کون قوم کو سمجھائے گا؟ اس نفرت کو اپنے دل سے نکالیں اور خود فیصلہ کریں۔ جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے، کون اس بات سے واقف نہیں؟ کوئی مسلک ایسا نہیں ہے جو اس حدیث کو ضعیف یا رد کرے۔ سب سے سنتے آئے ہیں کہ اللہ نے معراج سے نمازیں 50 دے کے بھیجی تھی اور روزے 6 ماہ کے دے کے بھیجے تھے۔ تو راستے میں ایک آسمان پہ موسیٰ علیہ السلام آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی واپسی پہ ملاقات کرتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ پر ایمان بھی لایا اور مجھے اللہ نے اس وقت حکم دیا تھا کہ جب میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئیں تو یہ تمہاری کتابوں کی تصدیق کریں گے، آپ ان کی مدد کرنا۔ تو آج آپ کی امت کی مدد کا وقت ہے۔ آپ اللہ کے حبیب ہیں، ہم کلیم ہیں، ہم اس کو راضی کرتے ہیں، اللہ آپ کو راضی کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ تشریف لے جائیے واپس اور اللہ سے عرض کیجئے کہ اللہ میری امت اتنی نمازیں نہیں پڑھ سکے گی،
آپ امت پہ رحم کیجئے تو اللہ ضرور آپ کی بات پہ مہربانی فرمائے گا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، اللہ نے 5 نمازیں کم کر دی۔ پھر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس جائیے، یہ اب بھی زیادہ ہیں، حتیٰ کہ 5 نمازیں رہ گئیں۔ پھر بھی عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی بھی کوشش کیجئے، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب مجھے شرم آتی ہے، میری امت مجھے امید ہے کہ 5 نمازیں پڑھ لے گی اور 1 ماہ کے روزے رکھ لے گی۔ اس واقعہ کا کس کو پتہ نہیں ہے؟ کیوں امت کو گمراہ کیا جا رہا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے اسی قرآن کی آیت کے مطابق امداد فرمائی اور نمازیں کم ہوئیں۔ یا موسیٰ آپ کو سلام ہو۔ اگلی آیت سورۃ الاعراف آیت نمبر 160 اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اور ہم نے وہی بھیجی موسیٰ کو جب اس سے اس کی قوم نے پانی مانگا کہ اس پر اپنا عصا مارو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ موسیٰ کی قوم موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی مدد کے لیے کہ ان کے پاس پانی نہیں ہے، تو اللہ نے فرمایا موسیٰ اپنی امت کو قوم کو بتاؤ نا ذرا پتھر پہ عصا مار کے، اور پھر انہیں کہو کہ اپنے اپنے گھاٹ سے پانی پلاؤ تاکہ تمہارا تفرقہ ختم ہو جائے، تمہارے اندر ایک دوسرے کے لیے جگہ بن جائے۔ عصا مارا، چشمے پھوٹے، عقل دنگ رہ گئی کہ یہ کیسا پانی ہے، کیسی مدد ہے۔ ہم نے سوچا تھا کہ شاید موسیٰ علیہ السلام اللہ سے عرض کریں گے تو آسمان سے پانی برسے گا۔ آئیں ذرا اپنے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ ایک دفعہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے مدد مانگی تو پوری قوم کو باہر نکال کے اللہ کی بارگاہ میں آوازاری کی، اللہ نے بارش برسائی۔ دوسری دفعہ پھر پانی مانگا، اللہ نے فرمایا عصا مارو، چشمے پھوٹیں اور ہمیشہ کے لیے پانی پیتے رہیں۔ سبحان اللہ۔ اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پہ امت حاضر ہوئی، ایک سفر میں ہیں، ایک مشن پہ ہیں، پانی ختم ہو گیا، نزدیک کہیں بھی پانی نظر نہیں آ رہا۔ صحابہ اکرام نے عرض کی یا آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بچے نڈال ہو رہے ہیں پیاس سے، ہمارے اونٹ، ہماری سواریاں، ہماری بیویاں، ہم خود، ہمیں پانی چاہیے۔ تو اب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امداد کا کمال دیکھو، سبحان اللہ۔ آسمان کی طرف دیکھ کے بارش کا نہیں کہا، امداد کیسی کی، زمین پر عصا مار کے چشمہ نکال کے نہیں دکھایا، فرمایا صحابہ اپنی اپنی مشقوں سے کوئی ایک ایک قطرہ بھی ہے تو ایک بڑے پیالے میں پانی بھر کے لاؤ، جمع کرو۔ قطرہ قطرہ نکالا، ایک پیالہ بھر گیا۔ عقل مند کے لیے اشارہ ہی کافی ہے۔ اگر ہم بھی ہر امتی قطرہ قطرہ جمع ہو جائیں تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا یہ ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر کس کافر کی مجال ہے کہ وہ میلی آنکھ سے دیکھے۔ ہمارے جتنے بھی مسالک ہیں الا ماشاء اللہ، وہ ایک دوسرے کی خامی بیان کر کے، ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی کروا کے اسلام کی مدد نہیں کر رہے، بلکہ وہ دشمن کو تقویت دے رہے ہیں۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست نبوت اس پیالے میں رکھا اور فوارے پھوٹنے لگے، سبحان اللہ۔ چشمے پھوٹ پڑے، سبحان اللہ۔ ابلنے لگا پانی، صحابہ نے پیا، جانوروں کو پلایا، مشکوں میں جمع کیا۔
اور اس طرح کے اور بھی کافی واقعات ہیں جو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امداد اپنی امت کو پہنچی، اور اسی طرح حوض کوثر پہ بھی ہوگا۔ ایسی امداد کی کہ عقل دنگ رہ گئی۔ اب یہ امداد کس نے پیدا کی؟ اللہ نے اسباب کس نے بنائے؟ کس کے لیے بنائے؟ ہمارے لیے۔ اور ہم یہاں فتوے لگا رہے ہیں کہ مجازی کی مدد جائز نہیں، اللہ ہی مدد کرے گا۔ بھائی اللہ کی تو مدد ہے، اللہ نے ہی تو اسباب پیدا کیے، اور ہم اللہ کے اسباب کو ہی شرک کہہ رہے ہیں۔ اب اگلی صورت یوسف، آیت نمبر 96۔ پھر جب خوشی سنانے والا اس نے وہ کرتا یعقوب علیہ السلام کے منہ پر ڈالا، اسی وقت اس کی آنکھیں پھر آئیں، دیکھنے لگ گئیں کہ میں نہ کہتا تھا کہ مجھے اللہ کی وہ شانیں معلوم ہیں جو تم نہیں جانتے۔ یعقوب علیہ السلام روتے رہے، آنکھوں کی بینائی ختم ہو گئی، اللہ کے نبی ہیں۔ 40 سال بعد جب یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں سے ملاقات ہوتی ہے تو حال دریافت کرتے ہیں، حال انہیں پتہ ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ فرشتوں کہاں گئے تھے؟ یا اللہ زمین پر گئے تھے؟ کس لیے گئے تھے؟ یا اللہ دیکھنے گئے تھے کہاں کون کون تیری یاد کر رہا ہے؟ تو کون کون یاد کر رہا تھا؟ یہ نہیں فرشتوں نے کہا کہ یا اللہ تو عالم الغیب، تو سب جانتا ہے، تو غالب ہے ہر چیز پہ۔ اللہ پوچھ رہا ہے، فرشتے بتا رہے ہیں۔ بھائیوں نے بتایا، یوسف علیہ السلام نے پوچھا اور فرمایا یہ لو میرا کرتا، میری قمیض لے جاؤ۔ یہ قمیض عام نہیں ہے، یہ قمیض جب میرے باپ کے چہرے پہ رکھو گے تو بے جان آنکھوں میں جان آ جائے گی، جو روشنی مدھم پڑ گئی ہے وہ تازہ ہو جائے گی، اور میرا باپ دیکھنے لگ جائے گا۔ اب کیسی شان ہے میرے رب کی، یوسف علیہ السلام کی قمیض سے مدد کروائی جا رہی ہے، ابابیل کے لشکر سے اسلام کی مدد کروائی جا رہی ہے۔ آج مجاہدین جہاد کر رہے ہیں، اور جہاد کرنے والوں کو سلام ہے۔ جب سے ایسی جماعتیں پیدا ہوئیں جنہوں نے کسی کے ایجنڈے پر کام کر کے جہاد سے دنیا کو روکا، تو آج ہمیں تفرقہ بازی کا منہ دیکھنا پڑا۔ تو یہ 8 نمبر آیت ہے سورۃ قصص، آیت نمبر 15۔ تو وہ جو اس کے گروہ سے تھا اس نے موسیٰ سے مدد مانگی، اس پر جو اس کے دشمنوں سے تھا۔ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے کہ جو موسیٰ علیہ السلام کے گروہ سے تھا، اس پہ جب دشمن غالب آنے لگا تو اس نے موسیٰ علیہ السلام کو پکارا اور عرض کی کہ یا موسیٰ میری مدد کرو۔ ہم دربار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ حاضر ہوتے ہیں، وہاں جا کے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہماری مدد فرما اور ہمارے گناہ بخش دے۔ تو وہاں منع کیا جاتا ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف منہ کر کے دعا نہ مانگو، یہ شرک ہے۔ میرے ساتھ ہوا تو میں نے عرض کیا ان کی بارگاہ میں کہ کدھر منہ کر کے دعا مانگیں؟ کہنے لگے کہ کعبے کی طرف۔ تو میں نے انہیں عرض کیا
میرے یقین میں تو اللہ ہر طرف ہے۔ اب قوم کو گمراہ اس طرح کیا جا رہا ہے، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یہودی کا یہ ایجنڈا ہے کہ مسلمان ہے، فاقہ کش بھی ہے، موت سے نہیں ڈرتا ذرا، عشق محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جسم سے نکال دو، یہ ان کا ایجنڈا ہے اور اس ایجنڈے پہ کام ہو رہا ہے۔ ہمیں ہوش میں آنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری ہمارے لیے بہت اچھا رستہ ہے۔ صحابہ اکرام آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا قطرہ ڈھونڈتے تھے پانی مل جائے، لعاب دہن ڈھونڈتے تھے شفا مل جائے، منہ مبارک ڈھونڈتے تھے ہمیں تبرک مل جائے، ہماری بخشش کا ذریعہ بن جائے، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود عطا کرتے تھے۔ اور اس وقت منکرین نے کہا کہ انہیں چاہیے کہ اللہ کو سجدہ کریں، اللہ کی عبادت کریں، اللہ کی اطاعت کریں، یہ قوم کدھر لگی ہوئی ہے؟ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے مکھڑے کا دیدار کر رہے ہیں اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب دہن کو تلاش کر رہے ہیں، پسینہ مبارک طلب کر رہے ہیں، منہ مبارک طلب کر رہے ہیں، تبرکات طلب کر رہے ہیں۔ نیت کیا ہے پیچھے؟ کہ اس کی وجہ سے اللہ ہمارے اوپر رحم کرے۔ قرآن پڑھو، تابوت سکینہ کا ذکر پڑھو۔ تابوت سکینہ جب قوم آگے رکھ کے جنگ لڑتی تھی، تابوت سکینہ کی وجہ سے قوم فتح پاتی تھی۔ اور ذرا پڑھ کے دیکھو، جب دشمن تابوت سکینہ لے گیا تو فتح کس کی ہوئی تھی؟ تابوت سکینہ میں تھا کیا؟ ذرا پڑھو، قرآن تو پڑھو، پتہ چلے گا۔ جو یہ امت کے مہربان بنے ہوئے ہیں اور چھکے لگا رہے ہیں، امت کو تقسیم کر رہے ہیں، امت کو خرابی کی طرف دھکیل رہے ہیں، کیا ہی وہ وقت تھا جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع کر دیا اپنے پرچم کے نیچے سب کو، اور منافقوں کو نکال دیا، دین کے دشمنوں کو نکال دیا۔ انہوں نے جا کے مسجد زرار تعمیر کی۔ اللہ نے فرمایا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جس گھر میں تفرقہ پیدا ہو، جس گھر میں آپ کے خلاف بات پیدا ہو، وہ میرا گھر نہیں ہو سکتا۔ میرا گھر وہ ہو سکتا ہے محبوب جہاں تیرے نعرے لگیں، تجھ پہ درود پڑھا جائے، تیری امت کی بھلائی بیان کی جائے، وہ میرا گھر ہے۔ یہ میرا گھر نہیں ہے، یہ زرار ہے۔ اپنے صحابہ کو بھیجو، اس کو گرا دیں، جلا دیں۔ وہ مسجد ہی بنائی تھی، مسلمان تھے جنہوں نے مسجد بنائی تھی، لیکن منافقین تھے۔ منافق کسے کہتے ہیں؟ جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے دم تو برتا ہو لیکن اندر سے دشمن ہو، منہ پہ کچھ ہو اندر کچھ ہو، جھوٹ بولتا ہو۔ تو یہ 8 آیتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، ان کو لکھو، غور کرو، پڑھو، اور اگر سمجھ آئے تو ادھر چلو جو حق ہے۔ اور میری ان علماء سے درخواست ہے، اگر آپ قوم کو جمع نہیں کر سکتے، اگر آپ قوم کو اتحاد اور پیار کا درس نہیں دے سکتے، تو مہربانی کرو اسلام کے اوپر نفرتیں نہ پھیلاؤ، محبت پیدا کرو۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو ایسا اتفاق عطا فرمائے کہ جب بھی کہیں کافر ہمیں چھیڑنے کی کوشش کرے تو پتہ چلے کہ مسلمان جتنے بھی مومنین ہیں وہ ایک دوسرے کی جان ہے۔ رحماء بینہم کی تفسیر ہے۔ اللہ ہماری دعا کو قبول فرمائے۔